नाज़रीन, दिसंबर के पहले हफ्ते से लाहौर शहर में कूड़े करकट के ढेर लगना शुरू हुए तो उसके बाद से पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी सतह पर जो क़यादत है उसने ये कहना शुरू किया कि बहुत जल्द लाहौर से कूड़े करकट के ढेर गायब कर दिए जाएंगे। बाकायदा डेट्स दी गई, हमारे प्रोग्राम में डेट्स दी गई कि 22 दिसंबर को जीरो वेस्ट हो जाएगा, 12 जनवरी को भी जीरो वेस्ट हो जाएगा, 15 जनवरी को जीरो वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद डेट्स देने का सिलसिला भी बंद कर दिया गया। मियां असलम इकबाल साहब जो कि वजीर सनत और तिजारत है, उनकी ड्यूटी लगाई गई उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब की जानिब से कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लाहौर शहर में कूड़े करकट को हटाया जाए। लेकिन मियां असलम इकबाल ने इस बात को यकीनी बनाया कि लाहौर शहर का कोई गोशा ऐसा ना हो जहां पर कूड़े करकट के ढेर ना लगे हों। इस वक्त आप लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं तो चंद मखसूस इलाकों को छोड़कर हर जगह कूड़े करकट के ढेर नजर आते हैं। और जहां तक रही बात वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, तो वहां पर चेयरमैन बोर्ड समेत 4 अराकीन मुस्ताफी हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कूड़े करकट के ढेर के साथ रहना लाहौरियों की मजबूरी बन चुका है? क्योंकि एक साहब को अपना बावर्ची बहुत पसंद था, वो बहुत अच्छा खाना बनाता था, किसी वजह से वो नौकरी से इस्तीफा देकर चला गया तो अगले बावर्ची का सालन बहुत फीका था, तो उस पर नए बावर्ची ने पहले मालिक को बहाना किया कि आपका पिछला बावर्ची सामान में पैसे मारा करता था लेकिन मेरा फीका सालन जो है वो ईमानदारी की वजह से है। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम यासिर गिलानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और चेयरमैन भी हैं PHA के। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अफजाल तालिब साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। अफजाल साहब, ये जो लाहौर शहर में कूड़े करकट के ढेर हैं, ये मसला बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, इस पर कुछ करने में संजीदा नहीं है PTI? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बड़े अहम जो है मौजू के तौर पर अपने प्रोग्राम किया है। इस सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह पुरानी गवर्नमेंट ने, साबिक़ा गवर्नमेंट ने गलत काम किए, तो मैं समझता हूँ ये मौजूदा हुकूमत जो है तब्दीली के नाम पर जो है बराए नाम ही तब्दीली है, लेकिन असल में जो काम पिछली गवर्नमेंट कर रही थी वही काम अब मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। सिचुएशन ये है कि लाहौर शहर में तकरीबन 5,500 टन रोज़ाना कूड़ा जनरेट होता है। तो चूँकि मौजूदा जो थी इंतज़ामिया और अब जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनका ये मौक़िफ़ ये था कि चूँकि पाकिस्तान के शहर लाहौर जो पाकिस्तान का दिल है, उसमें जो है सफाई के इंतजामात के लिए बैरूनी ममालिक कंपनियों को हम जो है, आप अंदाज़ा करें कि 3.5 करोड़ जो है पर डे के हवाले से हम गैर मुल्की कंपनियों को पैसे हम देते रहे। इस वक्त जो है पंजाब गवर्नमेंट के हम 53 अरब रुपए के मकरूज़ हैं। तो इस अंदाज से अब जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इतना खर्च करने के बावजूद लाहौर के शहर के आपके सामने है। इशू ये है कि अब मौजूदा जो इंतज़ामिया है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि इसे किस तरीके से आउटसोर्स कर दिया जाए 7 साल के लिए। वो 110 अरब रुपए में करना चाह रही है, जबकि जो इंतज़ामिया है, चेयरमैन, साबिक़ चेयरमैन मलिक अमजद नून है और दीगर उनकी इंतज़ामिया, उनका ये मौक़िफ़ था कि हम टेक ओवर कर लें। टेक ओवर करने के बाद यही काम हम जो है लाहौर में तकरीबन 50 से 60 अरब में कर सकते हैं, जिससे सरकारी खजाने का 60 से 60 अरब तक जो है रुपया बच जाएगा। लेकिन शायद मौजूदा हुकूमत ये चाहती नहीं है, जो कमीशन माफिया इसमें जो है इन्वॉल्व है, वो चाहते हैं कि ये आउटसोर्स हो जाए, उसमें बड़ी कमीशन वसूल कर ली जाए, जिसकी वजह से जो है हम इस वक्त अगर लाहौर शहर में जो कूड़ा करकट उठाया जा रहा है अफजाल साहब, ये कौन उठा रहा है? इस टाइम जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वही उठा रही है, लेकिन इस वक्त जो है, जो आपने कहा चेयरमैन समेत 4 बंदे रिजाइन कर गए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूँकि हुकूमत की तरफ से जो सियासी इन्वॉल्वमेंट इंतजामी तौर पर जो मदाखलत का सिलसिला जारी था, और ये जो जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, ये नजर नहीं आते LWMC को? एक्चुअली ये सूरत ये है कि चूँकि अब वहाँ पे जो है अदम ताकत का शिकार है सारे मुलाजमीन। चूँकि सियासी मुदाखलत, बोर्ड कहता है कि ये जो बोर्ड फैसले करता है उस फैसले के अगेंस्ट फैसले हो रहे हैं, तो इसलिए चेयरमैन ने और बाकी बंदों ने रिजाइन कर दिया कि हम अपने जब फैसले हमारे माने नहीं जाने तो फिर आप खुद चला लें। अब इस वक्त टोटल 9 मेंबर का बोर्ड था, 11 होने चाहिए, उनमें से भी जो 4 रिजाइन कर गए हैं, अब वो 5 वो हैं, DC लाहौर है, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी बल्दियात है और DC लाहौर है और CEO है। ये सारे ऑफिशियल्स हैं, जो नॉन ऑफिशियल सब रिजाइन कर गए, क्योंकि जब उनके फैसले बोर्ड के मानने ही नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट ने। अब जो चेयरमैन था उसने प्राइम मिनिस्टर से बात भी की, CM से भी मुलाकात हुई, उन सारी बातों के बावजूद सियासी इंतजामी तौर पर मुदाखलत का सिलसिला जारी है, जिसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है 110 अरब रुपए का जो है आइंदा मुस्तकबिल में ये काम सौंपा जाना है, आउटसोर्स किया जाएगा। लेकिन कंपनी ये कहना ये काम हम करें 50
ارب روپے میں کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ 60 ارب روپیہ. کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, سابق میئر ہیں لاہور کے اور رہنما PMLN کے. مبشر جاوید صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. مبشر جاوید صاحب, آپ بھی لاہور شہر کی صورتحال دیکھ رہے ہوں گے. لاہور شہر میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لاہور شہر کی جو انتظامیہ ہے, جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف ماڈل تھا صفائی کا وہ زیادہ افیکٹو تھا, اور یہ جو PTI کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے تھے, یہ بات غلط ہے مبشر صاحب؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو کیا دے رہے ہیں. یہ جو الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں نا, وہ عوام کی خوشحالی دیکھتی ہیں, عوام ہی جنریٹ کرتے ہیں فنڈز اور عوام کی فلاح کے لیے ان کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں. شہر لاہور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دور حکومت میں پوری دنیا میں ایک مثال بن گیا تھا. ہمارے جو تارکین وطن ہیں وہ باہر اپنے دوستوں کو کہتے تھے, فارنرز کو, کہ لاہور جائیں اور لاہور دیکھیں. لاہور جو ہے وہ دنیا کے جو عظیم ترین خوبصورت اور بڑے بڑے شہر ہیں ان کی صف میں بڑی خوبصورتی سے کھڑا ہو گیا تھا. میرے دور میں فارنرز آئے یہاں لاہور میں, وہ اتنا اپریشیٹ کرتے تھے کہ بہت سارے امریکہ کے شہر بھی اس کے آگے مان پڑ جاتے تھے. پبلک خوش تھی, سڑکیں دھلتی تھی, مشینری تھی, ہر چیز تھی. اچھا, اب یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے بہت پیسہ ضائع کر دیا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ 7 سال کے لیے افضال صاحب خود کیا فرما رہے ہیں کہ 110 ارب یعنی کہ 12/7 84 84 منتھ کے لیے 110 ارب. ذرا تقسیم دے کر دیکھ لیں کہ ہمارے سے کتنا اوپر ریٹ جا رہا ہے. 3.5 کروڑ سے زائد ہی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہو گئی فنڈز کی بات. اب آ جائیں ان کی کیپیسٹی اور ان کی جو ورکنگ کیپیبلٹیز ہیں. 5 یا 4 تو بورڈ بھی ٹوٹے اور کوئی چیئرمین کام کرنے کو لیے تیار نہیں ہے. MD اور جنرل مینیجر جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں. کیوں؟ اوپر لیڈرشپ نہیں ہے. اب جب اوپر لیڈرشپ نہیں ہے اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور جس کا دل ہے وہ ڈیلی 3 کالم کی سرخی دے دیتا ہے کہ جی ہم نمائشی کام نہیں کریں گے. او بھائی 3 سال تو ہو گئے ہیں تمہیں, ہم تو جی یہ کر دیں گے. تیسرا سال ختم ہونے کا. مبشر صاحب ان باتوں کا جواب لیتے. ایک منٹ میری بات سن لیجئے نا, میری بات سن لیجئے ابھی آپ. اچھا, اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے ہماری ضد میں پرائم منسٹر نے بٹھا دیا تاکہ لاہور تو لاہور پنجاب پورے کا نقصان ہو. یہ کہتے ہیں جی اس کو اس لیے بٹھایا تھا کہ میاں والی اور DG خان اور پسماندہ علاقے جو ہیں ان کی ترقی کریں. وزیر اعلیٰ وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں فلانی چیز کر دوں گا, ہسپتال بنا دوں گا. کیوں اس کو اٹک نظر نہیں آتا ہے؟ اس کو اور جو دوسرے پسماندہ اضلاع ہیں وہ نظر نہیں آتے. اب آجے پھر آپ دوبارہ لاہور کے اوپر. انہوں نے ان کی جو لڑائی ہیں آپس میں, آپ ذرا چیک کریں ان کا ریکارڈ جا کے, ان کے کاغذوں کے اوپر سینیٹری ورکرز کتنے ہیں اور انہوں نے جو آن گراؤنڈ صفائی کرتے ہیں وہ کتنے ہیں. اچھا, اب آ جائیں ان کے ٹھیکے کی طرف. ہم نے جب چھوڑا یہ PTI برسر اقتدار آئی تو ہم نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا جنہوں نے ساری فیزیبلٹی دیکھ لی تھی کہ پرانی آؤٹ پٹ کیا ہے, نیا کام ہم نے کس طرح کروانا ہے. کنسلٹنسی کانٹریکٹ واز ان پائپ لائن. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اور وہ الٹیمیٹلی وہ جو بیڈنگ. مبشر صاحب بہت زیادہ باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. یاسر گیلانی صاحب, آپ نے بہت تحمل سے افضال صاحب کی, مبشر جاوید صاحب کی باتیں سنی. یہ بتائیے گا کہ سیاسی اختلافات کو پس سے پش رکھتے ہوئے آپ بھی ایک لاہور کے شہری ہیں, آپ کا بھی بچپن یہاں پر گزرا ہے, ہم بھی یہاں لاہور میں پلے بڑھے ہیں. جو لاہور 2.5 سال پہلے اتنا صاف ستھرا تھا, اب جگہ جگہ جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں, کیا PTI اسے ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ یاسر صاحب بہت شکریہ. ویسے گوئبلز تھے, نازی گورنمنٹ کے ترجمان تھے اور ان کا کام تھا کہ وہ پروپیگنڈا منسٹر تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک چیز کو ریپیٹیشن سے غلط چیز کو اتنی دفعہ وہ بتاتے تھے کہ لوگوں کو شائبہ گزرتا تھا سچ کا. کرنل صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے مہربان ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں تو وہ بھی بات کریں. اب آتے ہیں تھوڑا سا فیکٹس کی طرف. فیکٹس کیا ہے؟ شہر لاہور جس کی آبادی 2001 میں اور 2020 میں تقریباً ڈبل ہو گئی. 2001 میں یہ شہر کی صفائی کا بجٹ MCL کے پاس تھا 70 کروڑ روپے. پھر 2009 آ گیا. میں نے صرف سال اس لیے بتایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. 2009 میں خیال آیا کہ کمپنی کو کانٹریکٹ دیا جائے, اور جب کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا, ویسے اس کا فورینسک آڈٹ جب ہوگا تو اس کا کنسلٹنٹ اور جو ٹھیکیدار تھے وہ ایک ہی فلائٹ پہ آتے ہیں. ویسے بائی دا وے یہ بھی ایک اس کی ایشو ہے, لیکن لاہور صاف تھا تب. جی بالکل, ابھی اس کا صاف نہیں تھا, وہ کانٹریکٹ سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے. اچھا, وہ آتے ہیں اس میں
تو وہ آپ کا اس وقت جو 2009 میں آپ کا جو آپ کا بجٹ تھا سالانہ 1.5 ارب میں صفائی ہو رہی تھی. 70 کروڑ سے جمپ کر کے 1.5 کروڑ پہ تھی 2009 میں روٹین میں جو آ رہی تھی. اب یہ ہوا کہ سڈنلی 2009 میں کمپنیوں کے آنے کے بعد وہ بجٹ آپ کا 14 کروڑ پہ چلا گیا. 2000 جب 18 پہ آپ گئے ہیں, آپ 14 ارب کہنا چاہ رہے ہیں. سوری 14 ارب 7 ارب پہ کانٹریکٹ ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے 2018 میں 2020 میں سال کا وہ 18 ارب 12 مہینے کا, میں سالانہ بات کر رہا ہوں نا, اس لیے بجٹ اینول ہوتا ہے, تو وہ 18 ارب پہ چلا گیا. اب اس میں وہ کتنی زیادہ تعداد ہے. اچھا, اس کے اندر یہ تھا کہ جو دنیا بھر کے اندر جو آپ کی ویسٹ کی مشینری ہوتی ہے نا, اس کی لائف ہوتی ہے 7 ایئرس, اسی لیے وہ کانٹریکٹ 7 ایئرس کا ہی تھا. 7 ایئر جو ریکویسٹ فار پرپوزل تھی, جو کمپنی اگر آپ نے کوئی چیز ہائر کرنی ہے تو آپ ایک ڈاکومنٹ جاری کرتے ہیں, ٹینڈر ڈاکومنٹ کے ساتھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ریکویسٹ فار پرپوزل جب آپ کال کرتے ہیں, اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کیونکہ اس کی یہ ہوگی جب ٹائم ختم ہوگا تو یہ جو مشینری ہے یہ ہینڈ اوور ہو جائے گی, بیک ہو جائے گی, جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کے پاس ہمارے پاس آ جائے گی. اب ہوا یہ, ان کا کانٹریکٹ جب ختم ہوا تو یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ان کی ریوائز ہوتے رہے. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہائرنگ کرنے کے لیے 2 سب کمپنیز رکھی, سلمان اینڈ کو اور دوسری کا میں نام مس کر رہا ہوں. 1,000 آدمی انہوں نے اپنا بھرتی بھی کیا, جو کہ خود سے پیسے اور لیتے تھے اور باقی پیسے. صفائی تو کی بات آپ کر رہے ہیں بار بار, وہ جو صفائی ہو رہی تھی بالکل ہو رہی تھی, وہ سامنے ہے. اچھا, اب جب یہ بات ہوئی, اب جب ایک کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا, گورنمنٹ نے یہ کہا کیونکہ انہوں نے ان کی ڈیپریسیشن آ گئی تھی مشینری کی, انہوں نے اس کے اندر انویسٹ کرنا بند کر دیا, اس کی ریپیئر بند کر دی, اس کے جو میکینکس ہے, یہ جو باقی چیزیں وہ سارے کے سارے اپنے کنٹرول میں رکھے. پرائیویٹ لوگ تھے, پیمنٹ نہیں کر رہے تھے نا. جی نہیں, پیمنٹس کا تو ایشو چلتا رہا نا. جب کانٹریکٹ جب ریونیو ہوتا ہے یا ایکسٹینشن ملتی ہے, سال کی ایکسٹینشن ہے, تیسری غالباً ایکسٹینشن ملی, تو اس کے بعد یہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا کانٹریکٹ تو ختم ہو رہا ہے. لیکن جب کانٹریکٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو اچھے طریقے سے HOD ہوتا ہے, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے. انتظام کیا تھا, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے. 3 سال ان کو ایکسٹینشن دی, اور 3 سالوں میں آپ نے کیا متبادل انتظام میرے بھائی وہی بتا رہا ہوں. ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے سموتھ طریقے سے. انہوں نے اس سموتھ طریقے سے پہلے ہی کبھی اپنے امپلائیز اس اسٹرائک پہ جا رہے ہیں, کبھی ان کی مشینری جو خراب ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا, کبھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک ٹسل شروع ہو گئی. تو جب اس کے بعد کہا کہ بھائی آپ نے بائی لاز کے اندر جو بھی ہوا آپ کے ساتھ, مہنگا ہوا سستا ہوا, آپ نے کر لیا, اب آپ اس کو چھوڑیں, ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس ٹسل کے اندر وہ کورٹ میں بھی گئے, باقی چیزیں بھی ہوئی. اب گورنمنٹ نے وہ مشینری لی. انہوں نے یہاں تک بھی کیا, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ان کی چابیاں آپ کو پتا ہے وہ مشینری ظاہر ہے یہاں کی لوکل نہیں تھی, باہر سے تھی. وہ کچھ پرزے تھے, کچھ میکینکس تھے, اور ان جو لوگ چلانے والے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ کے جو بقایا جاتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے. تو وہ ایک طرح کا آپریشن ہالٹ ہو گیا. شہر کے اندر ایک بری صورتحال بنی, جس میں CM صاحب نے میاں اسلم اقبال صاحب کو ریکویسٹ کی, ان کو اسائن کیا کہ آپ اس کو کریں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 15 تاریخ تک وہ جو بیک لاگ تھا 25,000 کا تقریباً, جیسے افضال بھائی بھی بتا رہے تھے کہ 5,500 تقریباً روزانہ ہوتا ہے, لیکن اس دوران وہ بیک لاگ اکٹھا ہو گیا, وہ پھر کلیئر ہوا, کام کرنا شروع کر دیا. اب ایک لاہور شہر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر, جی میں اب موجودہ آ جاتا ہوں. اب میں موجود, تو یہ وہ چیز تھی کہ جو آپ کو 1 ارب سے اچانک سے 7 ارب میں گئی. نہیں, یہ جو مبشر جاوید صاحب نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ 110 ارب روپے دینے کو تیار ہیں 84 مہینوں کے. آپ یہ دیکھ لیں اگر 7 سال کا کریں نا تو یہ 14 ارب کا جو ان کا بن رہا ہے وہ کہاں سے چلا گیا, اور جو اب ہم کر رہے ہیں تقریباً 5 سے, میری آج ابھی جی ہم آپریشن سے بات ہوئی ہے آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی, جب آپ ٹینڈر کرنا ہے نا, ٹینڈر نہیں کریں گے آپ لوگ, پھر سب سے پہلے ہیڈ لائن آپ نے چلانی ہے. ویس اقبال نے ہیڈ لائن لگا کے انہوں نے پروگرام چلانا ہے, لو جی انہوں نے اپنا بھرتی کر لیا, فلان کا بھرتی کر لیا, 2020 کو ٹرکش کمپنیز کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو جائے گا, تو آپ ٹینڈر آج یکم مارچ کو کرنے کی پلان کر رہے ہیں. بھائی میرے وہ اس میں 2-3 دفعہ پہلے بھی ہوا, لیکن اس میں نے بتا رہا ہوں کہ ایشو آیا ہے, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جب سموتھ نہیں ہوئی, کورٹ میں چلے گئے, ریسٹرکشنز آئیں, اسٹے ہوئے, یہ ساری چیزیں چلتی رہی نا, اس وجہ سے وہ پرابلمز ہوئی. اس وقت جو لاہور شہر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں یاسر گیلانی صاحب, اس کا ذمہ دار کون؟ جی میں اب اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ایک انٹرم ارینجمنٹ کی گئی, CO صاحب نے اپنی جو ان کی ڈیزگنیٹڈ پاورز ہوتی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ مشینری رینٹ پہ لی, کچھ باقی چیزیں کی, اور انہوں نے ایک بڑا ہنگامی قسم کا ایک پلان بنا کے, کیونکہ وہ والی مشینری نسبتاً ہالٹ ہو چکی تھی یا اس کے اس لیول پہ آپریشنل نہیں تھی. میرا خیال ہے اگر صحیح طرح سے پوری کیا جائے شاید 50% آپریشنل ہوگی ساری مشینری جو پچھلی تھی. انہوں نے پرائیویٹ رینٹ سے باقی چیزیں مینج کر کے کچھ کام کیا. اب ریسنٹلی جو 2-3 دن پہلے دوبارہ ہوا, اب 15 جنوری سے آنورڈ چیزیں نسبتاً سموتھ تھی, بہتر تھی, میں ایکسیڈنٹ نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی اگلا پروسیس ان کے اندر ٹینڈرنگ کا پروسیس اور کانٹریکٹنگ کا پروسیس,
بائی پارٹس میں ہے اور وہ دے آر کمیٹڈ کہ وہ پہلے سے بہتر کریں گے. لاہور شہر کب تک صاف ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, میں کوئی وہ ڈیٹ تو نہیں اس طرح سے دے رہا ہوں. اچھا میں جی ایم سے میں آج ہی میری ٹاپ لیول پہ جو بات ہوئی ہے میں نے ڈیٹیل میں واپس آپ کے پاس. اچھا لاسٹلی میں صرف کلوز کر دوں پھر آگے آپ کے لیے آپ کے سامنے پکچر آ جائے گی. اب یہ ہوا ہے کہ دو طرح کی کلیکشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرائمری کلیکشن جو کہ آپ کی گلی گلی سے اٹھتی ہے, گلی سے اٹھ کے ایک آپ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جاتی ہے, چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں. پھر وہاں سے بڑے ڈمپرز کے اوپر, بڑی گاڑیوں کے اوپر وہ کرین سے اٹھا کے, وہ جو لوڈر سے اٹھا کے وہ پھر آپ کی جاتی ہیں آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے وہاں کے اوپر. اب یہ پچھلے 2-3 دن سے پرابلم یہ ہوا تھا, جو بڑی گاڑیاں تھیں ان کا پرابلم ہوا, وہ بھی کانٹریکٹ اینڈ ہو رہا تھا. ابھی آج جب ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اگر آپ شہر میں جا کے دیکھیں, مجھے خود بھی آپ پکچرز بھیجی ہیں, میرے ایریے میں بھی یہ حال تھا, بالکل ہوا. پچھلے 2-3 دن سے یہ حال زیادہ خراب ہونا شروع ہوا, لیکن وہ اگلے 2-3 دن کے اندر یہ بہتر ہو جائے گا. جو نارمل آپریشن ہے 2-3 دن کے اندر آپ کو نظر وہ آئے گا. اچھا پرائمری میں پرابلم نہیں آیا, جو ڈمپنگ سائٹس, منی ڈمپنگ سائٹس بن جاتی ہیں جہاں پہ ہر یونین کونسل 1 یا 2 یونین کونسل والے لا کے ڈمپ کرتے ہیں, پھر وہاں سے بڑی گاڑی لے کے جاتے ہیں جہاں روڈ کھلی ہے, بڑی گاڑی. خیر یہ بات غلط ہے کہ پرائمری کلیکشن میں پرابلم نہیں ہے. افضال طالب صاحب, میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر جو پرائمری ڈسپوزل پوائنٹس ہے وہاں پر جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. افضال صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ساری گفتگو سنی یاسر گیلانی صاحب کی. یاسر گیلانی صاحب نے کس طریقے سے سمجھایا کہ جو ٹرکش کمپنیز تھی انہوں نے اپنی مشینری کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹ نہیں کیا, اس وجہ سے ہم نے کانٹریکٹ ختم کیا, اب اگلا کانٹریکٹ اس کے لیے ہم ٹینڈر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی مس مینجمنٹ شامل نہیں ہے اور سارا قصور اسی ٹرکش فرم کا ہے؟ افضال صاحب جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کمپنی کو جو کانٹیکٹ دیا گیا وہ بھی غلط تھا. آپ دیکھیں کہ جیسے گرانی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, 9-10-11 میں جب میاں عامر محمود صاحب ڈسٹرکٹ ناظم ہوتے تھے اس وقت یہ بجٹ جو ہے 2.5 ارب روپے تھا سالانہ, تو 14 ارب روپے ہو گیا. اب یہ انہوں نے جو ٹارگٹ کیا ہے 110 ارب والا تقریباً 13.25 ارب روپے کا بنتا ہے, اس سے کم ہے. ترکی کمپنی کا جو ایگریمنٹ کیا گیا, آپ مجھے بتائیں جب آپ اپنی کمپنی کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کریں گے پیسے اتنے دیں گے, اگر وائلیشن ہوگی تو وہ پیسے. وہ اس کوڑے کرکٹ کو پانی لگا کر بھاری کرتے تھے, یہ ساری چیزیں شامل تھیں. افضال صاحب لیکن شہر تو صاف تھا نا. مبشر جاوید صاحب نے جو بات کی کہ کراچی سے لوگ آ کر مثالیں دیتے تھے لاہور کی, باہر سے آ کر لوگ مثالیں دیتے تھے لاہور کی, اور اب بھی مثال دیتے ہیں کہ اس لاہور جیسا. دیکھیں جی ایشو یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم لاہور کے سپوت ہیں, لاہور کی بہتری کی جو بھی بات کرے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے. سابق گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ غلط کیا کہ آپ کام کریں نہ کریں 97% آپ کو پیسے ملیں گے, تو یہ بھی غلط ایگریمنٹ تھا. کرنل مبشر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ جب وہ بطور چیئرمین تھے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھتے کہ بھائی یہ ایگریمنٹ غلط ہے, اس کو ہم ریویو کریں. قوم کا پیسہ ہے, وہ درد دل رکھنے والے ہیں کرنل صاحب بھی, لیکن کرنل صاحب چونکہ مجبور ہوں گے اپنی پارٹی کے طرف. اب ان کی پارٹی کے بعد جب برس اقتدار پارٹی جو ہمارے بھائی گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, 3 سال ہو گیا ان کو پتا تھا کہ ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے, تو انہیں متبادل ارینجمنٹ کرنا چاہیے تھا. صورتحال یہ کہ انہوں نے متبادل ارینجمنٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. یہ مس مینجمنٹ ہے. اب چونکہ ہوا یہ کہ اب پچھلے دفعہ بھی ہوا, اب یہ کہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں پرائمری سطح پہ ابھی اس وقت لاہور کے بیشتر جگہوں پہ کوڑا کرکٹ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین اور اس کے میاں اسلم اقبال صاحب کی آپس میں نہیں بنتی, اس طرح باقی جو ممبروں کی بھی نہیں بنی. وہ کہتا ہے یہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. وزیر صنعت و تجارت کا کام ہے افضال صاحب کہ وہ کوڑے کرکٹ کی صفائی کروائے. سر ایکچولی بات ہے کہ سی ایم صاحب نے ان کو ڈیوٹی لگا دی اور وہ بیٹھ کے آگے. اب ویسے اس کا ریلیونٹ وزیر نہیں تھا سی ایم صاحب کے پاس. نہیں, بیسک تو یہ بلدیات کا شعبہ ہے. اب بلدیات کا شعبہ ان کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہوں نے. اصولی طور پہ یہ موجودہ گورنمنٹ کی یہ بھی نہلی میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم کے بعد پنجاب کا سب سے بڑا اہم جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ وہ بلدیات ہے. سی ایم صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, بلدیات شعبہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, تو اس کے لیے انہیں کسی کو یہ کرمدہ سونپنا چاہیے تھا تاکہ وہ کام کرتے. اب میاں اسلم اقبال صاحب آگے, میاں اسلم اقبال صاحب نے اپنے اب جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان کا طریقہ کار ہے کہ جس بندے کو انہوں نے ہائر کرنا. طالب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ 2018 میں لاہور شہر میں جو صفائی ستھرائی کی صورتحال تھی وہ زیادہ بہتر تھی یا مارچ 2021 میں وہ زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں, لوگوں کو اس بات سے غرض ہے جیسا کہ مبشر صاحب نے کہا کہ آن گراؤنڈ کام ہوتا نظر کہاں آ رہا ہے. افضال صاحب نہیں, بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کمپیریزن کریں کہ
کہ یہ 2018 میں کیا تھا اور اب کیا تھا، نیچرلی بات ہے وہ بہتر تھا. لیکن ایشو یہ اس بات کا ہے کہ یار وہ جو قرضہ ہم پورے ملک پہ چڑھا ہے وہ بھی تو ہم نے ادا کرنا ہے نا قوم نے. ایشو اس بات کا ہے کہ یار موجودہ گورنمنٹ جو ہے کسی طریقے سے یہ ایسی حکمت عملی بنائے. ان کے جو چیف منسٹر اچھا، ویسے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ 13,000 ارب روپے کا قرضہ لے چکی ہے پچھلے 2.5 سال میں، جو ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ. افضال صاحب، مبشر صاحب کی ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں. مبشر جاوید صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ میری عرض سنیں. جی مبشر صاحب کہیے گا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانٹریکٹنگ کمپنیاں تھی نا، وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ بذریعہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کانٹریکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ ایک فورن کمپنی تھی، گورنمنٹ آف پنجاب بدل گئی، LWMC کی مینجمنٹ بدل گئی. یاسر صاحب کیوں، یا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں ان کمپنیوں سے ہینڈنگ ٹیکنگ اوور نہیں کر سکی؟ کیوں؟ یہ قانون میں تھا، اس قانون کے مطابق یہ کیوں نہیں چلے؟ یہ اس گورنمنٹ کا فالٹ ہے. دوسری آپ سنیں، افضال صاحب نے فرمایا کہ جو اتنی پیمنٹ کریں گے چاہے کام ہو یا نہ ہو. کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن لاہور میں سالڈ ویسٹ نہیں اٹھایا گیا. ریگولرلی اٹھایا جاتا تھا، بلکہ زیادہ اٹھایا جاتا تا اور زیادہ ٹائمنگ دیے جاتے تھے. یہ تو دو باتیں ہو گئی ادھر. اب آ جائیں اگلی بات کے اوپر کہ جی اس وقت مہنگا ہوا تھا، اس وقت سستا ہوا تھا. یہ دنیا انٹرنیشنل ٹینڈرنگ تھی اور میں کافی کلیئر ہوں کیونکہ میں نے سارے ڈاکومنٹس دیکھے تھے، ہر چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہوئی تھی. ابھی آپ آ جائیں کہ ابھی بھی تو گورنمنٹ پنجاب ہے نا، گورنمنٹ آف پنجاب ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب تھی. LWMC کو یہ کہتے تھے ہم ساری کمپنیاں توڑ دیں گے، تو بھائی پھر کمپنی توڑ دو، کوئی تو فیصلہ کرو نا. اور اگر رکھی ہوئی ہے تو ٹینڈرنگ کرو. ان کی لاہور میں دیکھیں، انہوں نے لاہور میں گند ڈال دیا، انہوں نے پروجیکٹ کیا ایک. اور افضال صاحب کہہ رہے ہیں، مبشر صاحب، کہ گورنمنٹ آف پنجاب اگلے 84 ماہ کے لیے جو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے اسے اس کمپنی کی موجودگی میں آؤٹ سورس کرنا جا رہی ہے. تو کریں، کچھ تو کریں نا جی. آؤٹ سورس کریں تو ٹھیکے پہ ہی دیں گے نا، خود تو نہیں کریں گے نا. ان کو تو دیکھیں، گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ حال ہے کہ ان کو ایک کمپنی کا بورڈ نہیں ان سے فائنلائز ہو گیا. اور ان سے یہ پوچھیں کہ جو MD ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اور جو ہے چیئرمین بورڈ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے. بھائی وہ اپنا کام کرے، وہ چیئرمین جو ہے اور اس کا بورڈ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. اب بات یہ ہے جیسے افضال صاحب نے کہا کہ جو CM صاحب ہیں جناب علی، وہ ان کے پاس بلدیات کا محکمہ ہے. بلدیات کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. LWMC آپ کے سامنے ہے، لوکل گورنمنٹ کا دیکھ لیں، انہوں نے 2019 کا. مبشر صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. یاسر گیلانی صاحب، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سینٹ انتخابات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن لاہور شہر جو ان کی سیٹ آف گورنمنٹ ہے وہاں پر جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وزارت بلدیات کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے. تو یاسر گیلانی صاحب، اس وقت PTI کا سب سے بنیادی قصور تو یہ ہے نا کہ آپ نے ٹائم پر ٹینڈرنگ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اچھا سر، میں 3-4 چیزیں، کیونکہ کافی دیر بات ہو گئی. اگر تو کوئی ایک منسٹری کا چارج اپنے پاس رکھنا جرم ہے، تو اگر عثمان بزدار صاحب جرمدار ہیں تو جناب شہباز شریف صاحب انہوں نے ڈیلیور بھی کیا نا، غالباً اس طرح ڈھیر نہیں لگائے. جی چلے، آپ ان کی ڈیلیوری مان رہے ہیں نا، جو دودھ اور شہد کی نہریں تھی وہ آپ مان رہے ہیں. ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. تو پھر اگر سارا کچھ وہاں پہ ہو گیا، بہتر ہو گیا، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ جو 13 کے قریب منسٹریاں جناب شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی، تو 13 گنا زیادہ نااہلی ان کی ہوئی. اگر تو منسٹری کا چارج رکھنا اپنے پاس جو ہے وہ جرم ہے، تو یہ جرم انہوں نے 13 گنا زیادہ غالباً کیا. دوسری چیز یہ، ہمارے اس پروگرام کے معزز اینکر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جیب میں ڈاکہ ڈلتا ہے ڈلے، جیب سے صفائی ہوتی ہے عوام کے پیسے کی ہو جائے. جبکہ افضال صاحب بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن شہر کی صفائی ہونی چاہیے، جیب کی صفائی شہریوں کی ہوتی ہے. ایک سادہ سی بات سمجھائیں یاسر گیلانی صاحب کہ جب ڈاکو تھے تو صفائی ہوتی تھی، جب ایماندار لوگ آئے ہیں تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہاں، میں نے بس سمجھا دی، لوگ سمجھ جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے. میں نے تو سمجھا دیا، بات ٹھیک ہو گیا. بات تیسری چیز یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ٹینڈرنگ کا پروسیس تھا جناب والی، یہ ٹینڈرنگ پروسیس کے اوپر ذرا 1 منٹ کی تھوڑا سا توقف کیجئے گا. مجھے کمرشل بریک لینی ہے ناظرین، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یاسر گیلانی صاحب سے، مبشر جاوید سے اور افضال طالب سے لاہور شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल से, क्योंकि इस वक्त बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से हम ये समझते हैं कि लाहौर शहर का जो सबसे बड़ा फौरी मसला है वो इस कूड़े करकट के ढेर का लगना है जो जगह जगह पर लगे हुए हैं। ब्रेक से पहले यासिर गिलानी साहब बात कर रहे थे कि क्यों टाइम पर टेंडर मुकम्मल नहीं हो सके। यासिर साहब आप बात कीजिए। जी, उसमें इस तरह से है, क्योंकि हम समझते हैं हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो जब लाहौर हाई कोर्ट से स्टेज वगैरह कुछ आते रहे हैं वो एक बड़ा उसकी वजह से था, उसकी वजह से डिले करना पड़ा, देखना पड़ा। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं। और हमेशा से किसी भी चीज के जब नया टेंडर करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। पिछले वाले जो कंपनीज थी उनकी तरफ से स्टे था, उन्होंने लिया था कि ये हमसे मशीनरी ले रहे हैं, हालांकि उसका हिस्सा था। इसका नए टेंडर से क्या ताल्लुक है? वो सब कुछ तो 31 दिसंबर को सिमट जाना था ना। ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक के पास भी आप दूसरे के साथ भी कर लें, ऐसा नहीं था। नहीं, आपको तो 1 जनवरी 2021 से नया टेंडर देना था ना। ये बता रहे थे कि पहले ये पॉलिसी ये थी कि ये उनसे मशीनरीज अपने पास लेके उनकी जो मैन पावर है, बल्कि 2000 जो लोग मुख्तलिफ कंपनीज के थे, LWMC ने ये किया कि उनको भी बेरोजगार करने का निकाह। उन्होंने कहा कि पहले हम आपको रखेंगे, नए इश्तिहारात किए गए कि हम पहले ऑप्शन लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे उन प्राइवेट कंपनियों के थ्रू हम उनको पहले जॉब देंगे। सारी चीजें मैनेज करने की जनवरी 2021 को रात 12:01 से आपके ऊपर किसी कोर्ट का स्टे लागू नहीं होता था। वो सब कुछ 31 दिसंबर को खत्म हो जाना था। 15 तक तो बड़ा ठीक हो गया ना। जाने दे सर, मैं भी इसी शहर में रहता हूं। 15 को ठीक हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा बेहतर चला है। ये पिछले 2-3 दौर से खराब हुआ और आगे प्राइमरी उसको गलत समझे हैं। जो ढेर है, मैं प्राइमरी का मतलब होता है आप घर से जो कलेक्ट करके उस पॉइंट पे लाते हैं। प्राइमरी यानी कलेक्शन हुई, लेकिन जो पॉइंट था वो जो प्राइमरी पॉइंट अगर आप उसे कहना चाह रहे हैं वहां पे कूड़ा था, वहां से उठाना आगे प्रॉब्लम हुआ था। प्रोसेस है, अब तो कोई कोर्ट का स्टे नहीं। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, मेरी आज उनसे अगर बात हो रही थी तो कह रहे थे कि महीने के अंदर अंदर होपफुली हम इसको सक्सेसफुली टेंडर होगा, उसके अंदर सारी चीजें फाइनल करके, लेकिन ऑपरेशंस हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है लाहौर में फिर भी 5,500 से जो कूड़ा है वो टन कूड़ा वो उठाया जा रहा है। और ये जो आपको प्राइमरी पॉइंट्स के ऊपर जिन्हें आप कह रहे हैं वहां पे जो नजर आ रहा था कूड़ा, ये भी एक दिन में क्लियर हो जाएगा। आज होना शुरू हो गया कूड़े से। सर आज बहुत बेहतरी आई है, मेरे पास पिक्चर्स मौजूद है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। मुबश्शिर जावेद साहब, इस वक्त लाहौर शहर में जो कूड़े करकट के ढेर हैं वो तो लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन आप चूंकि एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट पे भी रहे हैं, आप मेयर रहे हैं, क्या वाकई टेंडरिंग प्रोसेस इतना तवील और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें अभी मजीद 1 माह और लगेगा? मुबश्शिर साहब आप भाईजान मेरी अर्ज सुने, मैंने पहले आपको अर्ज की थी कि इसका एक कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, जो ये देखेगा कि जब पुरानी कंपनी ने 7 साल में क्या किया, उसमें नेगेटिविटीज क्या थी, पॉजिटिविटीज क्या थी और नई रिकमेंडेशंस क्या होंगी। उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होंगे और उस टेंडर डॉक्यूमेंट उस कंसल्टेंट से तैयार करवाए जाएंगे और जो LWMC के और सेक्रेटरी बल्दियात के ऑफिशियल्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। जब वो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, महकमा उसमें इन्वॉल्व होगा, फिर उसको जो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं उस PND से अप्रूवल। मुझे मुबश्शिर जावेद साहब आपकी बातें सुनकर वो मुहावरा याद आ रहा है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेरी अर्ज सुने, इनको तो इनको ना नचाना आता है ना नाचना आ रहा है। मेरी अर्ज सुने, मैंने आपसे ये कहा था कि ये हम बड़े नाचने आजकल तो। मेरी अर्ज सुने, ये काम कर चुके थे हम। मेन कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंसी वाला इन पाइपलाइन था और इन्होंने आगे इनको समझ ही नहीं लगी, वो भी खत्म कर दिया। मेन कॉन्ट्रैक्टर तक या कॉन्ट्रैक्ट तक तो ये बड़ी देर में पहुंचेंगे। अभी आप इधर आ जाएं जहां ये फरमा रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी। आम लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी का पता नहीं होता, उनको पता है कि मेरी गली में भी सफाई होनी चाहिए, सड़क पे भी सफाई होनी चाहिए। अच्छा, ना गली में है ना सड़क पे है। और डंप साइट का ये हाल है कि अरफा करीम सेंटर आपका दुनिया में माना तरमता हुआ एक बिजनेस हब या कंप्यूटर का हब है या IT का हब है। उसके साथ जाके देखे कितनी बड़ी डंप साइट बन गई है। पीछे मॉडल टाउन की आबादी है, इधर अरफा है और आगे साफ सुथरी फिरोजपुर रोड है और वहां जाके आप गंद देखें। अच्छा, आगे आ जाए आप, ये कहते हैं कि जी हम जो है वो रोज जो है वो इमरजेंसी लगाते हैं, उस पर आप आ जाएं। उस इमरजेंसी का ये हाल है कि मेरी इत्तला के मुताबिक मुझे ये पता चला, मुझे शक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि कागजों के ऊपर 15,000 लेबर रखी हुई थी जबकि ऑन ग्राउंड 1,500 या 2,000 थी। इसको भी जरा आप चेक कर लीजिए। एक और इन्होंने अर्ज फरमाया है कि जी वजीर आला के पास तो 16 डिपार्टमेंट थे, तो भाई 16 सेक्रेटरी थे, 16 मिनिस्टर भी थे,
ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن دیا ہوا تھا کہ اس کے باوجود لاہور کے باغ بھی بنے ہوئے تھے، لاہور میں انڈر پاس بھی بنے، لاہور میں اوور ہیڈ بریجز بھی بنے، اور لاہور میں صفائی بھی ہو گئی۔ ویسے مبشر صاحب ایک چھوٹی سی بات، آخری جملہ سن لیجئے، 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کی لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ ہم بلدیات کا بہترین نظام لائیں گے، انہوں نے ہمارا قانون ختم کیا، بلدیات کو توڑا، الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی ایک وجہ بتا دے کہ آپ نے کیوں بلدیاتی نظام پنجاب میں توڑا تھا، کوئی وجہ نہیں بتا سکے۔ ویسے مبشر صاحب آپ کی آواز میں، مبشر صاحب میری سن لیں، 1 منٹ اور لوں گا پلیز۔ 2019 کا قانون بنایا وہ 68 صفوں کا تھا اور اس میں 320 ایکٹ تھے، انہوں نے اس کے اوپر امینڈمنٹ نکالی تھرو آرڈیننس، جس کے 68 پیجز تھے اور 111 پیراز تھے، اور 111 پیراز میں 22 امینڈمنٹ تھی، یعنی کہ ایک نیا قانون تھرو آرڈیننس بنا دیا۔ اب انہوں نے کل پھر 33 پیجز کی اور امینڈمنٹ نکال دی ہیں، اور آج اخبار میں پڑھا ہوگا کہ 274 سے لے کر ہم 400 مبشر صاحب مجھے 2 منٹ دیجیے گا مبشر صاحب۔ اب یہ ہے کیپیسٹی، ٹھیک ہے مبشر صاحب مجھے 2 منٹ دیجیے گا، جو کہ اس وقت جناب عثمان بزدار رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جی مجھے مبشر جاوید صاحب 2 منٹ دیجیے گا۔ افضال طالب صاحب جس طرح سے یاسر گیلانی کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ مزید لگ سکتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ پروسیس مکمل ہوگا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیوروکریٹک پروسیجر ہے اس کو فاسٹ نہیں کیا جا سکتا، یا پوری دنیا کی طرح پاکستان نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے کہ چل رہا ہے؟ افضال طالب صاحب ہم جنگی بنیادوں پر کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے وہ جگہ جگہ جلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں تعفن اور متعدی بیماریاں تک پھیل رہی ہیں۔ افضال صاحب دیکھیں جی، میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سارا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے ایک کمیشن مافیا ہے، جو یہ اس کمیشن مافیا کی تو پی ٹی آئی دشمن ہے۔ نہیں، وہ چند ایک ہو سکتے ہیں لیکن اکثریت تو وہی ہے نا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ تو جو ٹرینڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت سینسیٹیو بات کریں افضال صاحب، لیکن اگر آپ اشارے کنایوں میں مبشر جاوید صاحب آپ کی فریکوینسی کو پک کر لیں گے، تھوڑا سا اگر اس کو ایلیبوریٹ کر دیں، کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں سابق چیئرمین جو ہیں ملک امجد نون، انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے پی ایم صاحب کو بھی سب صورتحال بتا دی، انہوں نے سی ایم کو ساتھ تمام صورتحال ادا کر دی۔ وہ یہ کہتے ہیں، کمپنی یہ کہتی ہے، بورڈ یہ کہتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو بورڈ کے فیصلے ہوں گے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ بورڈ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سارا کام 7 سالوں میں ہم 50 ارب میں کر دیں گے۔ اب جو کچھ بیوروکریسی ہے، کچھ سی ایم اوز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آؤٹ سورس ہو جائے۔ وہ آؤٹ سورس کرنے کا مطلب ہے 110 ارب روپے۔ افضال صاحب آپ اس خبر پہ قائم ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، تو یہ 110 ارب میں 60 ارب زیادہ خرچ کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ اچھا، اس سے کیا کمیشنر ملیں گی؟ جی اب مجھے بتائیں کہ ایک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کہتی ہے یہ سارا کام ہم 55-60 ارب میں کر لیں گے، تو جب سرکاری خزانے کا 50 ارب روپیہ بچے گا تو مجھے بتائیں یہ سمجھداری کہاں ہے؟ اصل لڑائی یہ ہے، یہ لڑائی ہے۔ اور ابھی چونکہ کام نیا ہے، اب لاہور میں کرائسس ہو رہا ہے، ٹی وی پہ اخبار پہ آگے کوڑا ہی کوڑا ہو گیا، اب یہ گرم جلدی یہ اس کو ٹینڈرنگ کریں گے تاکہ کام پورا ہو جائے۔ 110 ارب کا منظورہ کر لیں گے، 50 ارب روپے میں سے کمیشن جتنے بھی حصہ بقدر جسہ جس کو چلا جائے، یہ گیم ہے ساری۔ یاسر گیلانی صاحب سر ابھی اسپیسیفکلی سی آنسر کر رہے ہیں، بہت سیریس ایلیگیشن ہے۔ اچھا یہ جو افضال صاحب بات جی میں اس میں بتا رہا ہوں، جو میری آج بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہ کہ جو پرانا ماضی میں ڈالرز میں کیا گیا معاہدہ تھا، جو کہ اب روپیز میں ہوگا، اس میں اگر 98 کروڑ بن رہا ہے، یعنی 14 ارب روپیہ 98 ارب بن رہا ہے 7 سالوں کا، تو اگر اب جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یعنی 112 ارب سر نہیں سر ابھی نہیں پرانا، میں پرانے کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی یا میں سالانہ آپ سے بات کرتا ہوں، جو تقریباً 14 ارب روپے سالانہ کاسٹ آ رہی تھی ہماری گورنمنٹ میں، میری آج کی جو بات ہوئی ہے، لیٹسٹ جو بات ہوئی ہے ہائی آفیشل سے، وہ تقریباً 9 سے 10 ارب سالانہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مجھے بھی بات ہوئی تقریباً، جو ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے 60 سے 70 کے قریب، میں نے ادھر LWMC کے اہلکار کی بات ہی کر رہا ہوں، میں جو ان کے ٹاپ آفیشل میری آج آپ کے پروگرام میں جب آپ نے مجھے بتایا، کیونکہ میرا یہ براہ راست ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، میں ان سے پوچھ کے آیا ہوں، میں ان سے بات کر کے آیا ہوں، میری ان سے فون پہ بات ہوئی، میں نے ان سے ڈسکشن کی، میں بھی آپ کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہو، لیکن جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں، جو میں نے ان سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ
4 سے 5 ارب روپیہ لیس پہ ہوگا پچھلی گورنمنٹ میں, اور روپیز میں ہوگا, فکس نہیں ہوگا. نمبر 1 سر. نمبر 2, ابھی جو بات کر رہے تھے, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کرنل مبشر صاحب نے, کہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے کنسلٹنسی فرم ہائر ہوتی ہے, اس کا الگ سے ٹینڈر ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیزائن اور ساری چیزیں بنا کے دیتی ہے اپروول کے بعد, پھر اس کے بعد ٹینڈرز کے لیے ٹھیکیدار آتے ہیں, کانٹریکٹرز آتے ہیں, اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ماضی میں اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیے, اتنا ذہن دیا ہوا تھا اللہ نے ان کو, کہ جو ان کو پہلے سے الہام ہو گیا کہ یہ کنسلٹنٹ آئے گا اور یہ والے 2 ٹھیکیدار آئیں گے. میری بات سن لیجیے, یہ بڑی اہم بات ہے, ان کو الہام ہو گیا. سر اہم بات یہ کہ گیٹ دا جاب ڈن. یاسر گیلانی صاحب, اہم بات یہ ہے, انہیں الہام یہ ہوا کہ جو کنسلٹنٹ والا بندہ تھا وہ, اور جنہوں نے ٹھیکہ حاصل کرنا تھا, اس کے بعد وہ ایک ہی فلائٹ میں پاکستان تشریف لاتے ہیں, تو وہ ایک گٹھ جوڑ تھا جو مجموعی طور پہ ہوا. اور وہ اللہ نے اتنا ذہن دیا ہوا تھا کہ پاکستان کا جو حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن اتنا ذہن دیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں, لیکن وہاں پہ لندن میں جتنی مہنگی ترین جائیدادیں بن گئی, کوئی ایک کلیہ, کوئی ایک طریقہ کار ہمارے غریب عوام کو بھی بتا دے کہ وہ بھی اتنی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. اتنی اگر ذہانت. سر ایک میرا وہ اس بات کی بڑی ان کی شان بیان ہو رہی تھی, اگر اتنی انہوں نے شہباز شریف رحمۃ اللہ علیہ صاحب, جن کا ابھی اگر وہاں پہ کہا گیا, تو جو اتنا ان کا ذہن تھا, اتنی چیزیں تھی, اگر ان کے اپنے بچے جن کی ذہنی قابلیت سب کے سامنے ہے, اگر وہ اتنی بڑی اربوں کی جائیدادیں بنا سکتے ہیں, تو ہمارے ہاں جو لوکل بچے ہیں, جو عام بچے ہیں, جو مزدور ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, کوئی 1-2 گر ان کو بھی بتا دے. یہ بھی ہماری عوام ہے, تاکہ ہمارے عوام بھی اتنا پیسہ کرے, اتنا نہیں. صرف ایک بات, وہ ذہن صرف اپنے لیے چلتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا یاسر گیلانی صاحب کہ جی او آر میں کلب روڈ پہ, مال روڈ پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کیوں نہیں لگتے؟ اچھا دیکھیں, پاپولیشن ہوتی ہے آپ کی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو آگے پھر بات ہو رہی تھی کہ گھر سے کوڑا, میرے آج کی بھی میرے ایریے میں بھی ایسا ہے, میرے پاس یہ پکچرز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پہ براہ راست سائیڈوں پہ گھر نہیں ہے, اور گھر سے جو کوڑا اٹھایا جا رہا ہے, جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک کوڑا پہنچ رہا ہے. اس پوائنٹ سے کوڑا اٹھانے کا پچھلے 2-3 روز سے پرابلم ہوا, جو کہ آج سے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. یہ میرے پاس پکچرز موجود ہیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے خود بھیجی, اور میرے گھر کے پاس جگہ جگہ کوڑے کرکٹ, میں نے خود اپنے جیو آفس کو بھیجی, باقاعدہ ان کو ٹویٹ کیا ہے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آج ہی پھر مجھے بھیجی. آج وہ آپریشن شروع ہو گیا ہے, اور اگلے 2-3 روز میں وہ آپریشن بھی نارمل ہو جائے گا. مبشر جاوید صاحب, آپ کو یہ ساری گفتگو سنائی دے رہی ہے؟ جی بالکل. مبشر صاحب, اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں کہ شہر میں جہاں پر اعلیٰ بیوروکریسی رہتی ہے, جہاں پر گورنر رہتے ہیں, جہاں پر وزیر اعلیٰ رہتے ہیں, وہاں پر کسی قسم کے کوئی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نہیں لگتے, وہاں پر فرشتے صفائی بھی کر جاتے ہیں. یہ سارے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی جو مین سڑکوں سے ہٹ کر آبادیاں ہیں, وہاں پر گلیوں میں یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور یاسر گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائمری کلیکشن پوائنٹس ہے, وہاں سے جو کوڑا ہے وہ اٹھتا ہے, اور سیکنڈری کلیکشن پوائنٹس کے اوپر پرابلم آتا ہے. مبشر جاوید صاحب جناب, پرائمری جو ہے نا, یہ عوام کو نہیں پتا. پرائمری کو اس طرح کہ گلیوں میں جو کوڑا اٹھایا جاتا ہے, ان کی زبان میں اس کو پرائمری کہتے ہیں. میری گلی میں تو پڑا ہے, میری گلی میں تو پڑا ہے. میری بات یہ ہے کہ گلیوں میں سے کوڑا نہیں اٹھ رہا. آپ خود صبح اپنا ٹی وی کیمرہ لے جائیں, گلیوں میں بھی ڈھیر ہے. اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ جی سیکنڈری جو انہوں نے خود ہی کہا, 2-2 4-4 جو یوسیز تھی, ان کے باہر ایک پوائنٹ تھا, اینڈ دین پھر الٹیمیٹلی یہ ڈمپ سائٹ پہ جاتا تھا. اب یہ ہیں عوامی نمائندے, تو گلیاں تو ہو گئی گندی, تو بیوروکریسی جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اس لیے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ان کے سیاسی نمائندوں کے دماغ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. بیوروکریسی کو تو بیوروکریسی سے تو یہ کامتے ہیں, کیونکہ ان کو بیوروکریسی کو قابو کرنا. مبشر صاحب وزیر اعلیٰ عثمان جی, اس لیے بیوروکریسی جہاں سے گزرتی ہے وہاں صفائیاں ہیں, اور جہاں سے ان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, محلوں میں وہاں گند ہے. تو اس میں نااہلی کس کی ہوئی؟ نااہلی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر پولیٹیکل ورکر. مبشر صاحب ایک چھوٹی سی بات, مبشر صاحب کیا پی ٹی آئی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر اس نے آپ کے لیول پر ڈیلیور نہ کیا تو 2023 کے انتخابات میں وہ کیسے جیتیں گے؟ مبشر صاحب میں کہتا ہوں آپ صبح یہ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں تو پتہ لگ جائے گا, وہ تو ابھی بہت دور ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ صبح کروا لیں الیکشن. مبشر صاحب مجھے کوئی کمرشل بریک لے رہی ہے, اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹ سے لاہور شہر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब से। मुबश्शिर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, बहुत इख्तिसार से कहिएगा। आपने ये कहा कि कल इलेक्शन करवा के देख लें, मिड टर्म इलेक्शन करवा के देख लें। पीटीआई को इस बात की फिक्र क्यों नहीं है कि अगर हमने आप लोगों की तरह डिलीवर ना किया तो अगले इलेक्शन में जो 2023 में होने हैं आईन के मुताबिक, उसमें लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। पीटीआई को इत्मीनान किस बात का है मुबश्शिर साहब? तो ये करवा लें, बल्दियाती इलेक्शन एक्साइज है, इन्होंने कानून 3 हिस्सों में बना लिया है, तो कल डिक्लेयर कर दें कि मई जून में इलेक्शन है, उधर से ही पता चल जाएगा पंजाब से। नहीं मुबश्शिर साहब, इत्मीनान किस बात का है? इत्मीनान किस बात का? इत्मीनान ख्वाबे खरगोश और जोम और ना तजर्बाकारी, बस, और दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और अफजाल तालिब साहब ने इस प्रोग्राम में बड़ी अहम बात की है, वैसे तो सारी बहुत अहम बातें की हैं, कि जो बोर्ड है उसने ऑफर की है कि हम 55 अरब में सफाई कर देंगे 7 सालों के लिए, लेकिन पीटीआई कमीशन के चक्कर में इसे 110 अरब रुपए पे लाना चाहती है मुबश्शिर जावेद साहब। आज वो जो कह रहे हैं ना कि 55 अरब में कर लेंगे, तो उनसे कहें कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करें, ठीक है, एक कंसल्टेंसी रिपोर्ट बनवाएं कि जी हम सिर्फ इतने पैसों में करना चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ करोड़ों रुपए रोज खाए जा रहे हैं, तो ये 2-4 करोड़ रुपए में कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन ठीक है मुबश्शिर साहब, और ये कौम को बता दें या कम से कम लाहौराइट्स को बता दें कि हम इतनी बचत करेंगे और ये तरीका कार होगा इतनी बचत करने। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जावेद साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफजाल तालिब साहब, अगर एक प्रॉपर बल्दियाती निज़ाम काम कर रहा होता तो आज लाहौर शहर की ये सूरत हाल होती है अफजाल साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूँकि अगर ग्रास रूट लेवल पर अवामी नुमाइंदे होंगे तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ लोकल मसाइल, म्यूनसिपल सर्विसेज के जो मसाइल हैं शहरियों को, वो हल हो जाते हैं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए बेहतर होता। चूँकि बल्दियाती इदारे तो बेसिकली नर्सरी है सियासत की, जब आप नर्सरियाँ ही बंद कर देंगे तो पौधे कहाँ बनेंगे, दख्त कैसे बनेंगे? तो मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है, मैं समझता हूँ कि साबिक़ गवर्नमेंट की तरह मौजूदा जो बल्दियाती नर्सरियाँ हैं इनको नहीं पनपता दिखना चाहती, और यही वजह का 2.5 साल हो गए बल्दियाती इलेक्शन अब तक नहीं हुए। कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 से 4 मरतबा अब तो चेंज किए जा रहे हैं। तो बीच में कोरोना आ गया था ना अफजाल साहब? सर कोरोना आने से क्या आपका कोरोना आने से पहले बल्दियाती एक्ट 2019 आ चुका था। वैसे अहम सवाल है यासिर गिलानी साहब कि कोरोना से बाई इलेक्शंस नहीं रुके, कोरोना से सेनेट इलेक्शन नहीं रुके, कोरोना से सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन रुकते हैं। कर्नल साहब भी फरमा रहे थे कि आप कल आ जाए मैदान में, तो मुझे एक शेर याद आ गया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी खैर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो वो भी आ जाएगा इलेक्शन इंशाल्लाह, अवामी ताकत से सामने आएंगे। और जो दफातर की बात हो रही थी, वज़ीर आला साहब का एक दफ्तर और वहाँ पे 8 दफातर, 8 एक्सपेंसेस। बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब साहब, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जावेद साहब। नाज़रीन, यासिर गिलानी की बात से मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि बहुत निकले मेरे शहर से कूड़े के ढेर मगर कम निकले। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।